बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। हर पॉलिटिकल पार्टी में तोहफे होते हैं, लेकिन इमरान खान को बहुत सारे तोहफे मिले। ये शेर अफजल मरवत वैसे तो इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया और उन्हें पार्टी के नौजवान या पॉलिटिकल पार्टी ये लोग कहते भी रहते हैं कि आप इस्तीफा दें अपनी कौमी असम्बली की सीट से, लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो बज़िद रहता है कि जब तक मुझे इमरान खान नहीं कहेगा खुद बुलाकर, मैं तब तक कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए, अपने इस्तीफे के लिए शेर अफजल मरवत को इमरान खान चाहिए कि जनाब इमरान खान मुझे बुलाकर कहे तो मैं उसके फैसले के मुताबिक रिजाइन कर दूंगा। लेकिन एक बड़ा मजेदार केस सामने आया। ये बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया। मैं सुहेल रशीद साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और उनकी तहरीर से आपको मैं रिपोर्ट कर देता हूं। साथ ये सबूत भी लगे हुए हैं। ये अंग्रेजी के अंदर उन्होंने पटिशन दायर की हुई है आईनी अदालत के अंदर, और शेर अफजल मरवत साहब ये चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी ओहदे से हट जाएं और अली अमीन गंडापुर दोबारा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाएं। जब अली अमीन गंडापुर नए नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने थे, उस वक्त वो शेर अफजल मरवत साहब से काफी नफरत करते थे, उनके बहुत खिलाफ बोलते थे। वो लोगों को ये बताते थे कि शेर अफजल मरवत कितना करप्ट है, वो बंदे लेकर आता है, वो मादनियात के काम करना चाहता है, वो पार्टियां घेरता है, उनसे पैसे लेता है, उसने पाकिस्तान के बाहर भी पैसे लिए। इस किस्म की बातें अली अमीन गंडापुर साहब लोगों से करते थे। ये एक वक्त वो भी था। लेकिन फिर हमने देखा कि बड़ी शानदार दोस्ती हो जाती है दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में से हवा भी नहीं गुजरती। फिर दोनों एक दूसरे की तारीफें करते हैं, जलसों के अंदर एक दूसरे के साथ जफियां डालते हैं और बड़ी कुर्बतें बढ़ जाती हैं। एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं दोनों एक खास वक्त के बाद। फिर शेर अफजल मरवत साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में उनका तोती बोलता था, जैसे चाहते थे वैसे वो चीजें करते थे। तो अब वो दौर सुनहरा चला गया। अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर हटा दिया, और एक और आदमी सुहेल आफरीदी, उसे इमरान खान ले आए कि जनाब इसको वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दें। अब ये इमरान खान की मर्जी है, वो अली अमीन गंडापुर को बनाए या सुहेल आफरीदी को बनाए। दोनों इमरान खान की पार्टी के लोग हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो बार बार ये कहते हैं कि मैं कौमी असम्बली की सीट तब छोड़ूंगा जब मुझे इमरान खान साहब बुलाकर खुद कहेंगे। अब उन्होंने जो पटिशन दायर किया उसमें बड़ा मजेदार उन्होंने मौक़िफ़ ले लिया। वो ये कहते हैं अदालत को कि ये सारा कुछ ही गलत हो गया, आप हटाएं सुहेल आफरीदी को और उसकी जगह पर लेकर आए अली अमीन गंडापुर को, ताकि वो कंटिन्यू करे वजीर आला के तौर पे। अब ये बात कोई अली अमीन गंडापुर ने खुद नहीं कही, लेकिन शेर अफजल मरवत ने ये पटिशन डाली है। तो अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत की दोस्ती तो सबको पता है। अब मरवत साहब ने जो एक वजह बताई वो बड़ी मजेदार है। मरवत साहब अदालत को बताते हैं, यानी अपनी जो आईनी पटिशन है, अपनी दरखास्त है उनकी, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान को अपनी दरखास्त में सजा याफ्ता नाअहल शख्स लिखते हुए कहा कि उसके दबाव पर लिए गए इस्तीफे की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। यानी शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि इमरान खान एक सजा याफ्ता नाअहल शख्स है और इमरान खान के दबाव पर लिए गए इस्तीफे की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। अब ये तो गंडापुर को बुलाकर अदालत पूछेगी जनाब आपने खुद इस्तीफा दिया या आपसे एक नाअहल शख्स ने इस्तीफा लिया, या अब वो मामला इस तरफ को जाएगा। सुहेल आफरीदी जो है वो अपनी अरकान असेंबली की ताकत से आकर बने, इमरान खान के कहने के ऊपर आकर बने। लेकिन इस वक्त ये जो सारा गेम हो गया ना, इसमें एक चीज साबित हो गई कि शेर अफजल मरवत ये समझते हैं कि इमरान खान सजा याफ्ता और नाअहल शख्स है और उसके फैसलों के ऊपर किसी का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। तो शेर अफजल मरवत इस्तीफा क्यों देगा जब इमरान खान कहेगा? तो यानी अपने बारे में वो कहते हैं जब तक इमरान खान नहीं कहेगा तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और गंडापुर के बारे में वो कहते हैं क्योंकि इमरान खान एक नाअहल शख्स है और सजा याफ्ता शख्स है, लिहाजा उसके दबाव के ऊपर इस्तीफे की आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। तो जनाब बहुत सारे लोग बेनकाब हुए और बड़ी जबरदस्त खबरें इनके हवाले से आती रहती हैं। वक्त बड़ी जालिम चीज है और लालच बड़ी खौफनाक बला है। होता यह है कि लोग एक्सपोज होते चले जाते हैं, बस सिर्फ उन्हें वक्त देना चाहिए। शहबाज शरीफ को वक्त मिला, नवाज शरीफ को वक्त मिला, मरियम नवाज को वक्त मिला, सारे एक्सपोज हो गए, पता चल गया ये कितने पानी में थे। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी आसिम मुनीर ने मजीद वक्त लिया है। आप देखिएगा, पता चलेगा कौम को ये क्या है। जनरल बाजवा अपने पहले 3 साल में नहीं पहचाना गया, लेकिन जैसे ही उसे वक्त मिला 3 साल और उसको मजीद मिले, वो बेनकाब हो गया, लेकिन पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो गया। तो अब पाकिस्तानी खड़े होंगे, कब खड़े होंगे इसके बारे में हम बात करते हैं आगे चलकर। लेकिन
بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو گندم نہیں دی جا رہی. دیکھیں یہ دونوں جو صوبے ہیں یہ گندم پیدا نہیں کرتے. بلوچستان میں گندم پیدا ہوتی ہے لیکن ان کی ضرورت سے کم ہوتی ہے. ان کے پہاڑی علاقے ہیں اور وہاں پہ اس طریقے سے زمین نہیں ہے جیسے پنجاب میں ہے یا سندھ میں, اور اس طریقے سے وہاں پہ گندم کی پیداوار بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتی. لیکن ان کے پاس اور بہت کچھ ہے. اسی طرح بلوچستان میں ریگستان ہے بہت بڑے بڑے, اور ان کے پاس بھی گندم کی پیداوار کے لیے اس طرح سے پانی یا باقی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ بڑے پیمانے پر گندم پیدا کریں اپنے لوگوں کے لیے. تو ہوتا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے بجلی, گیس اور بہت ساری معدنیات اور پانی یہ سب جاتا ہے پنجاب میں اور سندھ میں. اس کے بدلے میں یہاں سے گندم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ملتی ہے. تو مل جل کر ہی کام چلتا ہے نا. اسی طرح بلوچستان سے بے شمار معدنیات, بہت بڑے پیمانے پر گیس, کوئلہ, پورا پاکستان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. اور بلوچستان کے لوگ جن کی تعداد بہت کم ہے انہیں اس کے بدلے میں گندم بھی ملتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ سندھ اور پنجاب دونوں کی حکومتوں نے گندم کی نقل و حرکت کے اوپر پابندی لگا دی. کیونکہ دیکھیں گندم کی پیداوار کم ہوئی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے. کسان کو بہت مار پڑی ہے گزشتہ چند سالوں میں. کسان کا انہوں نے کچومڑ نکال کے رکھ دیا. وہ بیچارہ کیسے پیداوار کو بڑھائے. پیداوار لگاتار کم ہو رہی ہے اور یہ گندم روک کر بیٹھ گئے. فرض کریں کہ اگر بلوچستان وہ اپنے وسائل روک لیتا ہے اور خیبر پختونخوا اپنے وسائل روک لیتا ہے تو پنجاب اور سندھ کے لوگ اس گرمی کے اندر پاگل پن کا شکار ہو جائیں گے, تباہ و برباد ہو جائیں گے اگر وہ اپنے وسائل روک لیتے ہیں. تو یہ بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے ایسے نفرت انگیز قسم کے لوگ لا کر بٹھا دیے اقتدار میں جو اپنے سے باہر کچھ سوچتے ہی نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے حمزہ شہباز بہت دباؤ ڈال رہا تھا کچھ لوگوں پر کہ فلانے روٹ کے اوپر جو ہے وہ بسیں چلا دو الیکشن سے پہلے. تو انہوں نے بتایا جناب وہاں پہ تو سڑک ہی نہیں ہے, وہ پراپر جگہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں بس چلا دو, وہاں ڈکیتیاں پڑتی ہیں شام کو, ہم تو چلا ہی نہیں سکتے, وہ تو سارا برباد ہو جائے گا. تو حمزہ شہباز نے یہ کہا تھا انہیں کہ 10 دن کے لیے چلا دو, 15 دن کے لیے, صرف الیکشن والے دن تک چلا دو, اس کے بعد بے شک بند کر دینا. تو یہ اپنا ہر فیصلہ اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے اندر کرتے ہیں, اس سے باہر نکل کر نہیں کرتے. اب انہوں نے جو نالائکی دکھائی اس کے بعد گندم کی پیداوار میں کمی ہوئی, اور اس پیداوار میں کمی کے بعد یا تو پورا پاکستان اس کا بوجھ اٹھائے, تو انہوں نے سارا بوجھ ڈال دیا ان صوبوں پر جو پانی بھی دیتے ہیں, بجلی بھی دیتے ہیں, گیس بھی دیتے ہیں, معدنیات بھی دیتے ہیں اور بے شمار اور فیسلٹیز دیتے ہیں. یہ ناظرین پاکستان کے اندر اس سوچ کے ساتھ تو ملک اور وفاق آگے نہیں بڑھتا جو یہاں کیا جا رہا ہے. ناظرین ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بار بار سامنے آتی ہے. نون لیگ وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں جس کی پالیسی میں گالم گلوچ ہے. یعنی نون لیگ میں آپ دیکھیں جو آدمی جتنا بد زبان اور بدتمیز ہوگا اس کو اتنا اچھا عہدہ ملتا ہے, وہ اتنے اچھے مقام پر پہنچ جاتا ہے. جو آدمی جیسی بے شرمی کر سکتا ہے اتنا زیادہ اس کو اختیار ملتا ہے. باقی جماعتوں میں لوگ ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں جو اخلاق سے گری ہوئی بات کرتے ہیں, ذاتی زندگی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, ویسے بھی ہیں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز ان کو اون نہیں کرتی. یعنی پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے سپورٹرز ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں جو اخلاقی نقطہ نظر سے غلط ہے. اسی طرح پی ایم ایل این کے بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, جماعت اسلامی کے, ہر جگہ پہ ہیں. لیکن جہاں جہاں پہ ایسے سپورٹرز ہیں, تحریک لبیک والوں کے بھی ہیں, سب کے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نون لیگ کے علاوہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ایسے گھٹیا اور زومانی اور بدترین جملے کسنے والے اور ذاتی زندگیوں میں گھسنے والے لوگوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا, کوئی انہیں اون نہیں کرتا. نون لیگ اون کرتی ہے. یعنی جتنی گندی اور غلیظ گالی دینے والا اکاؤنٹ ہوگا نا, اس کے فالوور کی لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو نون لیگ کی قیادت ملے گی, خاص طور پہ مریم نواز. وہ ایک بہت ہی گھٹیا اور غلیظ گالیاں دینے والا آدمی آتا ہے, یہ نون لیگ کی قیادت اس کا استقبال کرتی ہے, اس کو پروٹوکول دیتی ہے. ابھی ایک اور گھٹیا گالیاں دینے والا آدمی آتا ہے تو اس کے لیے تقاریب منعقد کی جاتی ہیں. یعنی آپ کو عمران خان کسی ایک ایسے آدمی کو فالو کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایون پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی آپ کو ایسے لوگوں کو فالو کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی جو گالم گلوچ کرتے ہیں. لیکن جب آپ دیکھیں گے دوسری طرف پی ایم ایل این کو, تو یہ سب لوگ پالیسی کے تحت ان اکاؤنٹس کو, ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو گندی گالیاں دیتے ہیں. دیکھیں ذوالفقار جی بھٹو یا عمران خان, انہوں نے نوجوانوں کو سوال کرنا سکھایا. انہوں نے نوجوانوں کو بتایا کہ جناب آپ سوال کریں, آپ ان سے جواب مانگیں, آپ آرگومنٹ کریں.
اسی آرگومنٹ کو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ، جس میں پیپلز پارٹی بھی آج شامل ہے، پی ایم ایل این ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سب سے مین اس کا کریکٹر ہے، یہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان جب سوال کرتا ہے تو وہ بدتمیزی ہے، یہ ہم سے سوال کیسے کر سکتا ہے۔ انڈیا میں نوجوان سوال اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو میں انڈیا میں بڑی مزیدار آپ کو میں قصہ بتاتا ہوں۔ انڈیا کے جو چیف جسٹس ہے سوریا کانت، انہوں نے 15 مئی کو، یعنی اب سے ایک ہفتہ پہلے، انہوں نے عدالت میں ایک پروسیڈنگ چل رہی تھی، اس کے دوران انہوں نے کچھ ریمارکس دے دیے۔ وہ ریمارکس کیا ہے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیر آر ینگسٹر لائک کاکروچز، کہ یہاں کچھ ایسے نوجوان ہیں جو کاکروچ کی طرح ہیں۔ یہ کاکروچ آپ جانتے ہیں نا، وہ لال بیگ جسے کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا یہاں پہ کچھ ایسے نوجوان ہیں جو کاکروچ کی طرح ہے اور انہیں نوکریاں نہیں ملتی یا انہیں کوئی جگہ نہیں ملتی کسی پروفیشن کے اندر، تو ان میں سے کچھ جو ہیں وہ میڈیا میں چلے جاتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں یا دیگر چیزوں میں ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں اور سب کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی نوجوانوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو کاکروچ کہہ کر مخاطب کیا چیف جسٹس نے۔ تو رد عمل کے طور پر، اس تانے کے رد عمل کے طور پر، وہاں انڈیا کے نوجوانوں نے کاکروچ پارٹی اناؤنس کر دی اور نام رکھا پارٹی کا کاکروچ جنتا پارٹی۔ اب تک لگ بھگ اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ جڑ چکے ہیں اور جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے آپ حیران ہو جائیں گے۔ اسی تانے کو ہتھیار بناتے ہوئے انڈین نوجوانوں نے 10 ملین سے زیادہ فالوور اکٹھے کر لیے ہیں، لگ بھگ 1 کروڑ لوگ انہوں نے اپنے ساتھ جوڑ لیے ہیں۔ یہ ایک نوجوان ہے ابھیجیت دیپک، یہ 30 سال اس کی عمر ہے۔ اس نے اس کو شروع کر دیا فوری طور پہ اور نوجوانوں کو کاکروچ کہا کہ وہ کچھ کر نہیں پاتے، تو اس کے بعد کاکروچوں نے بھارت پہ حملہ کر دیا۔ اب نوجوان ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جناب پچھلے 10-12 سال میں ہمیں کیا ملا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی پالیسیز غلط ہیں، نوجوانوں کو نوکریاں اور بہتر مستقبل نہیں مل رہا، دنیا نوجوانوں کو استعمال کر رہی ہے اور انڈیا نوجوانوں کو سپوائل کر رہا ہے۔ تو نوجوان بڑے زبردست طریقے سے انڈیا میں بھی کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا، نیپال میں ہم نے دیکھا کہ ظلم اور زیادتی کے خلاف نوجوان کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستانی نوجوانوں کو بھی ایک دن کھڑا ہونا پڑے گا۔ حقائق ان کے سامنے، اب کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ برا کس نے کیا اور پاکستان کا مفاد کس کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، پاکستان کا مفاد پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ ہے، پاکستان کا مفاد پاکستان کی عوام کے فیصلے میں ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بند کمروں میں جو کرتی رہی ہے یا جو کر رہی ہے، اس کے ساتھ پاکستان کا مفاد نہیں ہے۔ پاکستان لگاتار نیچے گیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے گھٹیا فیصلوں کی وجہ سے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، کچھ بین الاقوامی خبریں بھی ہیں، ان کی طرف جائیں، لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ٹیپ ٹیپ سینڈ ایک منی ٹرانسفر اپلیکیشن ہے اور اس کے ذریعے سے اوورسیز پاکستانی اپنا پیسہ پاکستان میں بھجوا سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس اپلیکیشن کو آپ استعمال کیجئے۔ اب آ جاتے ہیں خبروں کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے تو باجوڑ کے اندر ایک ڈرون گرا اور اس میں ایک بچہ جو اسکول جا رہا تھا، ایک معصوم بچہ، وہ شہید ہو گیا، کچھ بچے زخمی بھی ہو گئے۔ دیکھیں، یہی بچہ اگر کسی گٹر میں گر کر شہید ہو جاتا نا، تو کیونکہ یہ قصور ہونا تھا ایک سیاستدان کا یا سیاسی جماعت کا یا کسی ایک حکومت کا، تو پاکستان کے میڈیا نے واویلا مچا دینا تھا، رولا ڈال دینا تھا۔ پاکستان کے میڈیا نے اس کے زمین آسمان کے کلابے ملا دینے تھے، پاکستان کے میڈیا نے کیا کچھ کر دینا تھا، آپ کو اندازہ ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ڈرون کے نتیجے میں بچہ شہید ہوا ہے، تو اس کے اوپر پاکستان کا میڈیا نہیں بولے گا، بالکل سناٹا رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا کھرا جا کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملتا ہے۔ دیکھیں، اگر یہ ڈرون پاکستان کی فوج کا تھا تب بھی، اور اگر یہ کسی دشمن کا تھا تب بھی، ذمہ داری تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے نا، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اور سیکیورٹی ایجنسیز کی یہ رسپانسبلٹی ہے۔ اگر یہ ڈرون اپنا تھا تب بھی اپنا بچہ شہید ہو گیا، اگر یہ ڈرون کسی اور نے مارا تھا تب بھی آپ رسپانسیبل ہیں کہ ایک معصوم بچہ جو سکول جا رہا تھا، جس کا ایک شاندار مستقبل ہو سکتا تھا، وہ بچہ سکول جاتے ہوئے شہید ہو گیا اور اس کی لاش کے ساتھ اس کا بستہ پڑا ہوا اسپتال میں۔ لیکن پاکستان کا میڈیا اس پہ بات نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں کسی سیاستدان کی غلطی نہیں ہے، اس میں کسی عام آدمی کی غلطی نہیں ہے۔ جہاں پہ غلطی کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نکل آئے، وہاں پہ پاکستان کا میڈیا غلطی پہ پردہ ڈالنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اور یہی کرتے ہیں ہمیشہ۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکتوں سے ڈیموکریٹس کی سوچ بہت بڑے پیمانے پر بدلی ہے۔ یعنی ریپبلکنز تو بدل رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً، لیکن جو ڈیموکریٹس کے ووٹرز ہیں، کیونکہ میں اس کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگلی باری اب ریپبلکنز نہیں آئیں گے، اگلی مرتبہ ڈیموکریٹس آئیں گے، یہ سب کو نظر آ رہا ہے، یہ اب اوپن ہے۔
دیکھیں ابھی الیکشن میں 2 سال پڑے ہیں، 2.5 سال پڑے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ریپبلکن دوبارہ الیکشن جیت پائیں گے جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا. تو ٹرمپ کی حرکتوں سے ڈیموکریٹس کی سوچ میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اب 75% ڈیموکریٹ ووٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو ہتھیار نہیں دیے جانے چاہیے. یعنی 75% یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی ہتھیار اسرائیل کو دینے کے وہ مخالف بن گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ان کو نہیں دینے چاہیے. حالانکہ آج سے 3 سال پہلے سچویشن یہ تھی کہ 45% ڈیموکریٹس یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل کو امریکی ہتھیار نہیں دینے چاہیے، اور آج یہ مقدار 30% مزید بڑھ کر 75% تک پہنچ گئی ہے. پھر 60% یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیلیوں کے مقابلے میں فلسطینی بہتر ہیں. یعنی 60% ڈیموکریٹس جو ووٹرز ہیں وہ اب فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں اسرائیل کے مقابلے میں. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو امریکہ میں آ رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے آ رہی ہے. DD جیو پالیٹکس انہوں نے ایک خبر شائع کی ہے، اور یہ بہت تہلکہ خیز خبر ہے کہ ایران نے حیران کن کارنامے سر انجام دیے. اس خبر کے مطابق انہوں نے اپنا بجلی کا نظام جو بحال کیا ہے یا اپنے رستے دوبارہ سے قابل استعمال بنائے ہیں، جن رستوں کو تباہ کر دیا گیا تھا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، وہ سب حیران کن ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی جو ہم نے اندازے اور تخمینے لگائے ہوئے تھے یا جو امریکہ کا اندازہ تھا، اس سے بہت جلدی ایران نے اپنا انرجی کا انفراسٹرکچر یا اپنا روڈ انفراسٹرکچر بحال کر لیا. وہ بہت تیزی سے بحالی کے کام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور سب سے خوفناک بات جو انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے ہتھیاروں کو نہ صرف محفوظ کیا بلکہ پروڈکشن بھی دوبارہ شروع کر دی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ایران کو جنگ بندی کے دن سے لے کر اگلے 6 مہینے تک کا وقت مل گیا تو وہ ہتھیاروں کے میدان میں اپنی پہلے جیسی حالت میں واپس پہنچ جائے گا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کو وہ ہتھیار واپس پانے میں جو انہوں نے استعمال کر دیے ہیں 3 سال تک کا وقت لگ سکتا ہے. ناظرین، اب جنگ بندی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ حتمی کوششیں ہیں. عاصم منیر اب ایران میں جا رہے ہیں کہ کچھ کر کے ایران کو منایا جائے، مگر مسئلہ جو ہے مین وہ وہی یورینیم کا ہے. کیونکہ امریکن میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا ذکر کیا اور معاہدے کا ذکر کیا تو نیتن یاہو کافی بھڑک گیا تھا. پھر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو یقین دلایا کہ جب تک کہ یورینیم کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا، یورینیم کو ہم ایران سے نکال نہیں لیتے، تب تک ہم ایران کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں کریں گے اور جنگ بندی مستقل نہیں ہوگی. تو اس پہ پھر نیتن یاہو تھوڑا سا مطمئن ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ UAE اور سعودی عرب کے اوپر ڈرونز چلے، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ ڈرون عراق سے آئے ہیں. اور اس سے ملتی جلتی ایک خبر یہ ہے کہ عراق میں 2 خفیہ فوجی اڈے اسرائیل کے وہ بے نقاب ہوئے ہیں. اب یہ کس نے ڈرون چلائے یہ آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال ناظرین، ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ غزہ میں جو کچھ کیا گیا، جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے کارکنان آئے تھے انسانی ہمدردی کے تحت جو غزہ جانا چاہتے تھے، ان کے ساتھ جو کچھ اسرائیلی فوج نے کیا اور جس قسم کی ویڈیو وہاں سے جاری کی گئی ایک اسرائیلی وزیر کی جانب سے، اس پہ واقعی بہت بڑا رولا پڑ گیا ہے. 3را ویلاگ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو اس کی شدت کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. پورے یورپ کے اندر اور جن ممالک سے یہ کارکنان گئے تھے وہاں پہ شور مچا ہوا ہے. اب یہ کارکنان جب واپس پہنچیں گے اپنے اپنے ممالک میں تو یہ کہانیاں بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کس قسم کی بدسلوکی کی گئی ہے. اور وہ ویڈیو جو جاری کی گئی اسرائیلی وزیر کی جانب سے، اس نے تہلکہ مچا دیا ہے. اسرائیل جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، اور ٹرمپ پیس کونسل کے جو سربراہ ہیں نکولے میلاڈینوف، انہوں نے زیر حراست فلوٹیلا کارکنان کے پاس اتمار بن غفیر، یہ وہ وزیر ہے جس نے ساری حرکت کی ہے، اس کے دورے کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے اسے ناقابل قبول اور شرمناک قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ قدم ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کا جو پیس پلان ہے اس پر عمل درآمد کے بھی خلاف ہے، اور اسرائیل کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے بھی خلاف ہے. اور یہ جو ویڈیو جاری کی گئی، دیکھیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے پہلے ایک فوٹیج جاری کرنے کا پلان بنایا تھا، لیکن پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ فوٹیج جاری نہیں کریں گے. وہ فوٹیج بہت پروفیشنل فوٹیج تھی جو پہلے جاری کی جا رہی تھی، لیکن وزارت خارجہ نے کہا جو اسرائیل کی ہے کہ یہ فوٹیج جاری نہ کریں، اس سے پرابلم ہوگا. اس کے بعد جو بن غفیر ہے، جو وزیر ہے قومی سلامتی کا اسرائیل کا، وہ پہنچ گیا وہاں پہ اور اس نے ایک فوٹیج خود بنا کے پبلک کر دی، اور اس کا رولا جو ہے وہ پورے یورپ میں پڑا ہوا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا جو ہیڈ ہے بورڈ آف پیس کا، وہ بھی اس کے خلاف بولنے پر مجبور ہو گیا ہے. ناظرین، جو دنیا کی بڑی بڑی شپنگ کمپنیز ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے.
دیکھیں خلیجی ممالک کا تو بہت بڑا مالی نقصان ہو رہا ہے. آبنۂ ہرمز بند ہے, تیل کی پیداوار بند ہے, گیس کی پیداوار بند ہے, اور دنیا کو اس طریقے سے وہ سپلائی نہیں کر پا رہے جیسے وہ کرتے تھے, تو اربوں ڈالر کا نقصان ان کا ہو رہا ہے. لیکن جو شپنگ کمپنیز ہیں جو لگاتار وہاں سے تیل, گیس اور تجارتی مال لے کر جاتی ہیں, ان کے جہاز کھڑے ہیں پانی میں. اب یہ جہاز موو کرتے رہتے ہیں نا, تو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. جب یہ ایک جگہ پانیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے بڑی شپنگ کمپنیز کی جانب سے کہ جہازوں پر کائی جم رہی ہے. جیلی فش سمیت کئی ایسے جاندار ہیں جو بڑے سخت خول والے ہیں, وہ جہازوں کو متاثر کر رہے ہیں. وہاں پانی کا جو ٹمپریچر ہے اس وقت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے. تو اتنے گرم پانی میں جو ہے وہ جاندار جب جہازوں کے ساتھ آ کر چپکتے ہیں تو اس سے جہازوں کو نقصان بہت زیادہ تو نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بھی ایک ڈیمیج ہمیں ہو رہا ہے. تو یہ جنگ جتنی جلدی ختم ہو جائے